फैज़ान रमज़ान। रहमतों और बरकतों से लबरेज महीना जिसमें ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है। आशिकान माह रमज़ान रोज़ों के साथ साथ तिलावत कलाम मजीद और आदो वज़ाइफ और नवाफिल व एतिकाफ़ जैसी सआदतों से बहरामंद होकर अपने करीम रब की रज़ा के हुसूल में मशगूल हो जाते हैं। कहीं जबीनें झुक जाती हैं तो कहीं इस्तिग़फ़ार करते हुए आँखों से सैले अश्क रवा हो जाते हैं। 1437 हिजरी के रमज़ानुल मुबारक के खुशबूदार इतरबार लम्हात के पुरकैफ मनाजिर को आप तक पहुँचाने के लिए मदनी चैनल पेश कर रहा है सिलसिला रमज़ान की कैफ यादें। सहरी की बाबरकत सातों में सिलसिला रहमतों भरे लम्हात मुलाहिज़ा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। गीबत जो है ये बातनी बीमारियों में से एक बीमारी है और जो ज़ाहिरी बीमारी होती है जिस्म की उसकी इंतहा ये होती है कि वो जानलेवा होती है। लेकिन जो बातनी बीमारियां होती हैं यानी जो गुनाह होते हैं, कल्बी अमराज होते हैं, ये बसा औकात ईमान लेवा होते हैं। अल्लाहु अकबर। और गीबत इतनी बुरी है, सूद कितना बड़ा गुनाह है। अहादीस में आता है कि ये सूद से और जिना से भी बदतर गुनाह है। गीबत ये जिस तरह हमारे सुकून को बर्बाद करेगी, जिस तरह हमारे घर में ये तबाही मचाएगी, नामा अमाल का जो हाल करेगी वो इससे जो है वो बालातर है। जी। बाहर शरीयत में गीबत की तारीफ यूं बयान की गई है कि किसी शख्स के पोशीदा ऐब को उसकी बुराई के तौर पर बयान करना। इमाम इब्न जौज़ी रहिमहुल्लाह गीबत की तारीफ यूं बयान करते हैं कि गीबत ये है कि तू अपने भाई को ऐसी चीज़ के ज़रिए याद करे कि अगर वो सुन ले या बात उसे पहुँचे, ये बात उसे पहुँचे तो उसे नागवार गुजरे, अगरचे इसमें तू सच्चा हो। यानी गीबत जब की जाती है और जब तंबीह की जाती है कि आप किसी मुसलमान की गीबत ना करें तो आगे से ही उज़र बयान किया जाता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच्ची तो है। हम तो सच बयान कर रहे हैं, हम तो उसके मुंह पर भी कह रहे हैं और मैं प्रूफ कर सकता हूँ इसको। तो गीबत है किस शय का नाम? सच्चे ऐब को बयान करने का। अब ये पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ऐब तुम बयान कर रहे हो अगर उसमें है तो वो गीबत है, और अगर वो ऐब नहीं है, झूठा ऐब है, तो वो बुहतान होगा। अस्तगफिरुल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग भी खुश्क लकड़ियों को इतनी जल्दी नहीं जलाती कि जितनी जल्दी गीबत ये नेकियों को जला देती है। मरहबा चलेंगे शगे अबरार के पास इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब नज़्आ का वक्त आए दीदार अता करना, जब नज़्आ का वक्त आए दीदार अता करना। गीबत हमारी अमली जिंदगी पर किस तरह अपने बुरे इफेक्ट्स जो है वो छोड़ती है? जी, गीबत जब हम करते हैं, करनी नहीं चाहिए। किसी दोस्त के बारे में, किसी रिश्तेदार के बारे में हमने गीबत कर दी, एक तो गुनाह हमारे सर आ गया। दूसरा ये है कि जब उस तक वो बात पहुँचेगी जी, तो अब एक फितरती सी बात है कि उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत के जज्बात नहीं पैदा होंगे, बल्कि अगर पहले मोहब्बत के जज्बात थे, एक दोस्ताना था, तो वो नफरत में बदलना शुरू हो जाएगा कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया। और जितना करीब का साथी होगा, जितना करीब का रिश्तेदार होगा, जब उसे पता चलेगा कि फलां है जिसको मैं अपना इतना अजीज दोस्त समझता था वो मेरे साथ इस तरह कर रहा है, तो अब ये नफरतों और कीने और ख़ानदान में जो नाचाकियाँ होती हैं इसकी एक फ़ज़ा कायम होगी और दोस्तियाँ जो हैं वो दुश्मनियों में तब्दील हो जाएंगी। वैसे माशरे के बिगड़ने के और नफ़रतें और दूरियाँ बढ़ने के बहुत से असबाब हैं, लेकिन एक बुनियादी सबब गीबत भी शुमार किया जाएगा। शहरी में दूध तो पी सकते हैं, बेहतर है, उसमें दूध पीने से कुछ फ़ायदे भी हैं। उन पेशेंट को बिल्कुल उनको तेज़ाबियत की शिकायत रहती है, कंप्लेन रहती है,
تو اس میں ان کو فائدہ دے گی، لیکن اس میں یہ ہوگا ٹھیک ٹھاک کوانٹٹی میں کھانا پیا نہ کیا، بہت سحری زیادہ کوانٹٹی میں نہ کی ہو، دودھ ہو تو پھر ایک مناسب مقدار میں ہی دودھ کا استعمال کیا جائے. صحیح. اور وہ پیشنٹ جن کو کولیسٹرول وغیرہ آلریڈی ریزڈ ہوتا ہے، ہائی ہوتا ہے، ان لوگوں کو اس کی چیز کی ذرا احتیاط کرنی چاہیے. روزے کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں جی تو یہ جو ہم کھانا بھی بنے، پانی بھی بنے، تو اس کے بھی تو اپنے بینیفٹس ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جو باڈی ہے، رمضان المبارک کا ایسا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے سارا سال جو ورک کرتی رہتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو پورا سسٹم اپنا، اور خاص طور پہ ڈائجسٹو سسٹم ہمارا، تو یہ اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. لازم بات ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ ہیلنگ کے پروسیس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے جو سسٹمز ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے، خاص طور پر ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، اور یہ اس کے اندر جو ریجنریشنز ہوتی ہیں تو الحمدللہ اس سے جو ہے وہ پورا سال میں بندہ صحت مند اور توانا رہتا ہے. کھٹی ترکاریوں کا تعلق ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ خوراک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اگر نارمل خوراک لیں گے، نارمل ڈائٹ کا پیٹرن رکھیں گے، زیادہ اسپائسی چیزیں، زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں یا بے وقت کا کھانا، یہ جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کل ہم وقت پہ کھانا ہم لوگوں کا بڑا دشوار ہو گیا ہے. تو بے وقت کا کھانا، چائے کا زیادہ استعمال، کیفین کا زیادہ استعمال، یہ ہماری ایسیڈیٹی کو ریگولیٹ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. تو اگر اس چیزوں پہ کنٹرول کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم بارہ کہتے ہیں، لیک آف ایکسرسائز نہ کرنے کی وجوہات. اگر ایکسرسائز کریں گے تو آپ نے اگر فرض کریں کچھ کھایا بھی ہے ایسی چیز تو وہ یوٹیلائز ہو جائے گی باڈی کے اندر، تو آپ کا یہ سسٹم آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیماریاں وہ ہیں کہ جن کا تعلق صفائی کے نہ ہونے سے ہے. صحیح. کئی بیماریاں ہیں، کول بھی آ ہی رہی ہیں، یہ بھی بیماریاں بارش لیکن کا کیا سیزن ہو گیا ہے، کوئی بنیاد ہم پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا صفائی ستھرائی بیماریوں سے بچاتی ہے؟ کیا گندگی سے بیماریاں واقعی اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ آدمی پرابلم میں آ جاتا ہے؟ اس میں کیونکہ صفائی کا اسلام و دین تو ہمیں درس دے ہی رہا ہے، صفائی کا اور ستھرائی کا، یہ سارے درس ہمارے پاس ہمارے دین کے، ہمارے اسلام کے موجود ہیں. اور جتنی صفائی ستھرائی کا درس اسلام و دین دیتا ہے، ہمارا مذہب دیتا ہے، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. ماہ مقدس کی پرذوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں. آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے، کانا نبیوں و آدم بین الروح والجسد، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے، یعنی آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں ہے. آرادہ دکھتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. آپ کا مقدس نام عرش و جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا، تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی بشارت دی گئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شک صدر ہوا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی. اللہ تعالیٰ نے
معراج کی رات میرے پیارے آقا کو اپنا دیدار کروایا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اب سوچئے کہ جب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا. ان کے دامن میں چھپنے کو جگہ بس مل جائے, آقا کی ایک بار نظر پڑ جائے, آقا ہماری پکار سن کر ہمیں قبول فرمائیں اور اپنے رب کے حضور بخشوا کر ہمیں جنت میں داخل کروا دیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان جہنم میں جلنے والوں کے والدین کے پاس تشریف لے جائیں گے, ان سے ارشاد فرمائیں گے, وہ کہیں گے ہمیں بہت ستایا دنیا میں ہماری اولاد نے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے آقا دیکھو تو صحیح تمہارے بچوں کا حال کیا ہے. جب وہ دیکھیں گے کہ بچے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں, ماں باپ کی شفقت پر قربان جاؤ, وہ کہیں گے آقا ہم نے ہمارے بچوں کو معاف کر دیا. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان. حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا میسرہ بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی نگاہیں کمزور تھیں, ایک دفعہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے اور ایک شخص ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا تھا. ایک جگہ سے گزرے تو اس نے آپ کو بتایا کہ ہم قبرستان سے گزر رہے ہیں. آپ نے قبر والوں کو, مردوں کو, قبرستان والوں کو سلام کہا, السلام علیکم یا اہل القبور, پھر دعاؤں سے نوازا اور وہاں سے گزرنے لگے. تو اللہ عز و جل نے قبر والوں میں سے ایک قبر والے کو قوت گویائی عطا فرما دی. وہ فصیح زبان میں آپ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا, اے دنیا والوں تمہیں مبارک ہو, تم ایک ماہ میں 4 حج کرتے ہو. حضرت سیدنا میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت فرمایا, اللہ عز و جل تم پہ رحم فرمائے, 4 مرتبہ حج کیسے کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا, نماز جمعہ ادا کرنا کیا تم نہیں جانتے کہ یہ حج مقبول ہے, غریبوں کا حج. انشاءاللہ عز و جل اس پہ مدنی پھول لیں گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے محض کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ کام عمل چھوٹا سا کریں اور اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر عطا فرماتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں, اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی امت کو دیگر امتوں میں شرف حاصل ہے کہ جو مقام اور مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی امت کو نصیب ہوا وہ کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوا. اعتکاف کرنے والا ہے وہ اس کے لیے حج اور 2 عمرے کے برابر ہے یا حج یا عمرے کے برابر ہے. تو اب یہ غور کرنا ہے کہ کتنے چھوٹے عمل پر کتنا بڑا اجر دے دیا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے, تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, نعم اللہ اکبر و اطیب, اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے. کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جو ثواب کی نیت سے اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے. اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن. سورہ کافرون 6 آیتوں پر مشتمل اور قرآن پاک کے آخری پارے کی یہ وہ صورت ہے جو عموماً مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے. 4 قل یاد ہوتے ہیں جس میں سے پہلا جو ہے وہ سورہ کافرون ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے خطاب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صورت نازل ہوئی, قل آپ فرما دیجئے اور اس طریقے سے فرما دیجئے کہ اے کافروں, خلاصہ یہ ہوا اس سورہ مبارکہ کا کہ اے کافروں, جس کو تم پوجتے ہو میں اس کو نہیں پوجتا,
اور جس کو میں پوچھتا ہوں اس کو تم نہیں پوچھتے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ مگر یہ جو آیت ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یہ نیچے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ آیت قتال سے منسوخ ہے۔ قرآن پاک کی بعض آیتیں ناسخ ہیں اور بعض آیتیں منسوخ ہیں۔ آج کے اس درس میں اور سبق میں یہ بھی سمجھتے چلیے کہ ناسخ اور منسوخ کا معنی واضح ہے کہ جو چیز پہلے ہو اور اس کے بعد منسوخ ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے یا بدل دی جائے، اسے کہتے ہیں ناسخ۔ جو بدلنے والی جو چیز ہے اسے ناسخ کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی بعض آیتیں قرأت میں پڑھی جاتی ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ دوسرے پارے میں کہا گیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ جو آیت ہے اس کے اندر وصیت کی فرضیت کا بیان ہے کہ ہر مرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آیت میراث نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے دیگر وہ آیت نازل فرمائی جس کے اندر ورثاء کے حقوق کا بیان ہے کہ کس کس وارث کو کتنا کتنا ملے گا۔ تو اب وصیت کرنے کا جو وجوب تھا وہ ختم ہو گیا، البتہ وصیت کرنا مستحب باقی رہا۔ اسی طریقے سے سورہ کافرون میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین، تمہیں تمہارا دین مجھے میرا دین۔ لیکن بعد میں وہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں مشرکوں سے قتال کا حکم دیا گیا کہ کافروں سے قتال کیا جائے، دین فقط ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو جو آیت قتال نازل ہوئی مفسر نے بیان کیا کہ وہ آیت قتال ناسخ ہے، اور لکم دینکم ولی دین یہ جو ہے آیت حکماً منسوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم سے بھی ہمیں آشنائی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ کیوں مجھے خوف ہو، کیوں مجھے خوف ہو، محشر کے ہاتھوں میں میرے، کیوں مجھے خوف ہو، کیوں مجھے خوف ہو، محشر کے ہاتھوں میں میرے، دامن حامی خود ماہی عصیاں ہوگا، دامن حامی خود ماہی عصیاں ہوگا، میرا گھر غیرت خورشید درخشاں ہوگا۔ مدینہ منورہ کو ایک خاص نام مدینہ سے تو ہم یاد کرتے ہیں، کیا اور بھی کچھ اسماء گرامی ہیں؟ جی ہاں، مدینہ کے ایک سے زیادہ نام مذکور ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں بھی پرانے نام اور نئے نام۔ مدینہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شہر، ٹھیک ہے، شہر، لیکن جس شہر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرمایا اس کو المدینہ کا نام ہی دیا گیا۔ صحیح۔ ایک آیت آپ نے تلاوت کی کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہاں المدینہ ذکر ہوا، یہ قرآن پاک کی 28ویں پارے کی سورہ المنافقون کی آیت تھی۔ اسی طرح ایک 11ویں پارے کی آیت میں ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، سبحان اللہ، یہ المدینہ ایک اور مرتبہ ذکر ماشاء ہوا۔ اللہ۔ اچھا، ایک اور جگہ ذکر ہوا کہ وَإِذَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا إِلَى آخر الآیہ، یہ آخر آیہ۔ یہاں جو ہے وہ مدینہ کا پرانا نام ذکر کیا گیا ہے جس کو یثرب را کے زیر کے ساتھ یثرب ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ جو ہے کہنا نہیں، جی کہنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مدینہ منورہ کو طیبہ اور طابہ بھی کہا، ماشاء اللہ، مطلب پاک، کیا بات، کہ
جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا ہجرت کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مناجات کی کہ اے اللہ یہاں سے بیماریوں کو جحفہ منتقل فرما دے۔ ٹھیک ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول بھی ہوئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شفا ہی شفا اور طیبہ اور طابہ ہے، کیا بات، پاک ہے بالکل۔ اور دیکھیں ایک شہر کے نام زیادہ ہونا یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس کی عظمت اور شرافت بھی زیادہ ہے۔ کیا بات ہے۔ سورج کو عربی میں شمس، انگلش میں سن اور اردو میں سورج کہتے ہیں۔ سورج اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سورج ہمیں بہت ساری روشنی دیتا ہے۔ اس کی روشنی کے بہت فائدے ہیں۔ سورج کی وجہ سے بجلی کم خرچ ہوتی ہے۔ انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں اور پودوں کو بھی اس کی روشنی سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سورج اتنی ساری روشنی کہاں سے لاتا ہے؟ یہ روشنی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دیکھ لو، دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے۔ عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے، کیونکہ سورج کی ہر ایک کرن روزانہ خوب دیدار مدینہ کا مزہ لیتی ہے۔ میں بلال حسین سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے، براہ مہربانی ہوگی۔ کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ مل جائے، اس کا روحانی علاج پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے وضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جملہ اتنا پیارا لگتا ہے جی، کیا بات ہے۔ تو یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم، یہ کلیم ہے، یہ کریم نہیں ہے، یہاں لام ہے۔ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے۔ اسی دوران چند بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ گمشدہ انسان، سونا، مال، گاڑی وغیرہ انشاءاللہ عز و جل مل جائیں گے، بلکہ دیگر حاجات کے لیے بھی یہ عمل مفید ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ محمود بات کر رہا ہوں پتوں کی شہر سے۔ جی، مسئلہ میرا یہ ہے، رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے ہے کہ اگر سحری چھوٹ جائے اور بندے کی آنکھ نہ کھل سکے اور وہ لیٹ اٹھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑے گا وہ والا، اور اگر وہ چھوڑے گا تو کیا وہ اس کی قضائی دے گا یا کہ کفارہ ادا کرے گا اس کا؟ جی مفتی، اب سحری نہیں کر سکے تو اب روزہ چھوڑے گا، قضا کرے گا، کفارہ دے گا، کافی تفصیلات انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں، سحری کرنا تو سنت ہے، اگر کسی نے سحری کے بغیر بھی روزہ رکھا تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اٹھ نہیں سکے، بہت دیر سے اٹھے، اب بہت دیر سے کب اٹھے؟ اگر تو یہ زوال سے پہلے اٹھ گئے ہیں تو ایسی صورت میں تو اب یہ نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر زوال کا وقت بھی گزر گیا تو اب اس روزے کی نیت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ زوال سے پہلے اٹھ گئے، انہوں نے روزے کی نیت کر لی تو ان کا روزہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ زوال کے بعد اٹھے یا یہ ویسے ہی دیر سے اٹھے، اب انہوں نے کسی وجہ سے روزہ نہ رکھا، تو ایسی صورت میں اگر تو یہ روزہ رکھ سکتے تھے، ان کو پتا تھا میں پورا بھی کر سکتا ہوں، نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر زوال کے بعد ہی اٹھے یا کیفیت ایسی ہو گئی تھی جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اب یہ روزہ نہیں رکھتے تو ان کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اٹھے تو زوال کے بعد، لیکن یہ جب سوئے تھے اس وقت نیت کر چکے تھے روزے کی؟ دیکھیے، دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اس طرح کا جب سوال ہوتا ہے تو عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ رات کو سوئے اور پھر اٹھے ہی نہیں، عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔
ہاں جس نے رات میں روزے کی نیت کر لی تھی، اب اگر وہ زوال کے بعد بھی اٹھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ رات کو نیت کر چکا ٹھیک ہے، روزے کے کوئی روزہ منافی اس کا ہو بات جائے نہیں گا۔ پائے گی تو روزہ کنٹینیو کرے جی۔ اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔ حضرت صاحب سے میرا سوال ہے، لیاقت علی ارنو سے بول رہے ہیں، اپنا ہمارا ضلع ایبٹ آباد ہے، تعویذ جو ہے بغیر وضو کے سی سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے اگر تعویذ میں اور اس کو بے وضو ہاتھ لگتا ہے اس کاغذ یعنی عین آیت پر یا عین اس کے پیچھے آیت کے، تو یہ تو ناجائز ہے بے وضو۔ اور اگر وہ تعویذ اس طرح کا ہے کہ اس کو لپیٹ لیا، پلاسٹک میں بھی بند کر دیا یا موم جامع کر لیا، یعنی اب وہ نکل نہیں سکتا باہر، پلاسٹک اس کو کوٹنگ کر لی۔ کوٹنگ ایسی ہے کہ جو کھل جاتی ہے، دو طرح کی کوٹنگ ہوتی ہے، جو بالکل چپک جاتی ہے اور ایک کھلی کھلی ہوتی ہے، تو جو چپک جائے گی اس میں تو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ اگر وہ کوٹنگ چپک گئی کہ کھل نہیں سکتی، جیسے کہ وہ اس سے موم بتی یا کسی چیز سے اس کو چپکا دیا، جیسے یہ ہاں اس طرح کا اگر وہ پیکنگ ہے تو بے وضو بھی ٹچ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں یا دکانوں پہ لوگ کارڈ بیچتے ہیں، اس کو لیتے وقت احتیاط کریں، اس میں لوح قرآنی لکھا ہوتا ہے، لوح قرآنی، اور اس میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، الف لام میم ہا میم عین سین قاف، یہ سب آیتیں ہیں، تو یہ آیات قرآنی کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اور آیتیں لکھی ہوتی ہیں، یہ بیچ رہے ہوتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ میں نے بارہا منع کیا ہے، اب بھی بیچتے ہوں گے، واللہ اعلم۔ بیچنا جائز، خریدنا جائز، مگر عام طور پہ لوگوں کا وضو ہر وقت ہوتا نہیں ہے، تو بیچارہ جو بے وضو اس کو پکڑے گا وہ ٹچ کرے گا، وہ گناہ گار ہوگا۔ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، اور پتہ نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے کہ سیکھا کیوں نہیں، سیکھنا ضروری ہے، سیکھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے وہ اس طرح کے جو کارڈ بکتے ہیں وہ بیچنے والوں کو چاہیے کہ نہ بیچیں، اور آپ نہ خریدیں، خریدنا چھوڑ دیں گے تو بیچنا چھوڑیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابھی آپ سن رہے ہیں، وہ ساری دنیا تو نہیں سن رہی۔ احتیاط اچھی ہے، مسلمان گناہ سے بچے، اس کی ہم کو فکر ہونی چاہیے۔ پھر موچیوں کو یہ چاہیے، یہ عام طور پہ اس میں ہمارے ہاں تو پٹھانوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ پٹھان ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو نمازی ہوتے ہیں، تو وہ تعویذ رکھ لے لا کے، اور جب نماز کے لیے وضو تو کرنا ہوتا ہے تو نماز پڑھ کر جب آئیں اس وقت اس کی سلائی کریں، تو وضو ہو تو مدینہ بھلے پھر وہ آیتیں ہو یا نہ ہو، ایک وہ دل مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن پاؤں میں اگر کوئی پکڑتا ہے تو وہ مہربانی کر کے ایسا نہ کرے، تو بہت خطرناک بات ہے۔ اس کو پاپا یوں بھی پکڑتے ہیں، یہ کہ جیسے چپل تو پاؤں میں دبا لیتے ہیں، وہ جو اس کو کیا بولتے ہیں، پکڑ جو ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے سے پلاس، اس کے ذریعے تعویذ کو پکڑا، اور اس جو پلاس ہوتا ہے اس کو پھر انگوٹھے اور انگلی سے وہ دبا کے رکھتے ہیں۔ اس میں بچت ہو جائے گی؟ فرق تو پڑے گا، فرق پڑ جائے گا۔ کیا وہ دبا رہا ہے پلاس کو، تعویذ کو پاؤں سے نہیں دبا رہا، اگرچہ انڈائریکٹ وہ گرفت، اب اس کے سوا حل بھی تو نہیں ہے نا کوئی، کیا کرے؟ یہ ہاتھ سے سینا ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ یوں لٹکا کے اس کو سی سکے، نہیں سی سکتا، تو مشین میں بھی سلتے ہوں گے تو، لیکن وہ ذرا یہ بیچارے چھوٹے آدمی ہوتے ہیں، یہ گلی کوچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مشین کہاں سے لائیں گے؟ یہ غیر مسلم بھی کام کرتے ہوتے ہیں، میں نے غیر مسلم بھی دیکھے موچی کا کام کرنے والے، تو یہ ذرا ان کو آیتوں کا تعویذ دینا سلنے کے لیے پتہ ہو تو دیوا ہی نہیں، اس کے پاس تو ادب جیسی کوئی ہے تصور ہی نہیں ہوتا نا، وہ تو ہمارے قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے جان بوجھ کر ہی بے ادبی کرے، تو اس لیے وہ دیا مسلمان کو چاہیے، اور نمازی نیک نمازی مسلمان ہو اس سے سلوایا جائے تو زیادہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعائے افطار، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، پروردگار تیری توفیق سے اے اللہ ہم تیرے گھر میں حاضر ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ہاتھ اٹھا کر اپنی مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے مولا، مغفرت فرما دے، نگاہ رحمت کر دے اللہ، مغفرت سے نواز دے مولا، ہمارے گناہ معاف کر دے،
اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دینے بنانے دے، بنا رب، بنا دینے بنانے دے، بنا یا رب. اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ گناہگار کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے، اس کی پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں، قبر آپس میں مل جاتی ہے. مالک اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے. اے اللہ ہمیں قبر اس طرح نہ دبائے کہ ہم پس جائے. مالک ہمیں قبر ایسے دبائے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے دباتی ہے. مالک آزاد کر دے، جہنم سے ہمیں نکال دے، ہم کبھی بھی جہنم میں لمحہ بھر داخل نہ ہونا. جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا کر دے مولا. اس کے بعد آپ نے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں تڑپتی ہے، اولاد پریشان ہوتی ہے تو ماں تڑپتی ہے، اور جب اولاد اکیلی رہ جاتی ہے نا تو ماں ہوتی ہے جو اس کا ساتھ دیتی ہے، ماں ہوتی ہے جو اس کا دکھ بانٹتی ہے، باپ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. دوست چھوڑ دیتے ہیں، یار چھوڑ دیتے ہیں، کئی رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں، باپ نہیں چھوڑتا بیٹے کو. اگر بیٹا دوستوں کو کہے نا کہ میرے پاس کھانے کا مسئلہ ہے تو ہر دوست رحم نہیں کرتا، کرے گا تو 1-2 دن کرے گا. لیکن جس دن باپ کو پتا چلا نا کہ میرے بیٹے کے گھر میں کھانے کا نہیں ہے تو باپ اپنے ہی گھر کا آدھا راشن کاٹ کر بیٹے کو لا کر دے دیتا ہے کہ بیٹا تو کھا لے، تو کھائے گا، تیرے بیوی بچے کھائیں گے، سکون مجھے ملے گا. یہ ہوتا ہے باپ. ماں اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر بچے کو پالتی ہے، بڑا کرتی ہے. ماں کیا ہوتی ہے یہ تو اس سے پوچھو جس کی ماں نہیں ہے. جس کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے اس بیٹے کو پوچھو کہ ماں کی قدر کیا ہوتی ہے. بڑی نالائق ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے، اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے احسان بھول جاتی ہے. بلکہ بدقسمت ہے وہ اولاد جو ماں باپ کو کہتی ہے کہ تم نے ہم پر کیا کرم کیا، کیا احسان کیا ہے. اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، ذمہ داری پوری کی ہے. احسان ہے ماں باپ کا ہم پر. احسان، ماں باپ کے احسان کو ماننے کا تو ہمیں قرآن کہتا ہے. ماں باپ کی یہ عاجزی کرنے کا درس ہمیں قرآن دیتا ہے. ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا درس ہمیں ہمارا رب کا کلام دیتا ہے. ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہو، یہ درس ہمیں ہمارے رب کا کلام دیتا ہے. قرآن کریم میں جا بجا والدین کے لیے احکامات موجود ہیں.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے. اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا. آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی. بعد عصر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول. مرشدی یہ ارشاد فرما دیجیے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کو کچھ نہ کچھ منہ دکھائی دی جاتی، کیا ان پیسوں سے عقیقہ کرنا جائز ہے؟ یہ پیسے کس کی ملک ہوتے ہیں؟ منہ دکھائی کے بچے کی، جہاں جیسا عرف. اگر عرف یہ ہے کہ بچے کو جو منہ دکھائی کے پیسے دیتے ہیں یہ اس کی ماں کو دیتے ہیں، ماں مالک ہوتی ہے پیسوں کی، تو ماں کی اجازت سے عقیقہ ہو سکتا ہے. اگر باپ اس کا مالک ہوتا ہے تو باپ کی اجازت سے ہو سکے گا. مجلس رابطہ کے تحت سبی بلوچستان پاکستان میں انجمن تاجران کے صدر محمد طارق سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، جبکہ گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں تحصیلدار ملک محمد اشرف اور ٹی ایم او راجہ ظہور احمد سے ملاقات میں انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بابت آگاہ کیا گیا. ساؤتھ کوریا میں مبلغ دعوت اسلامی نے سجائے سبز امام شریف کے تاج. مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا ہوا سلسلہ. ساؤتھ کوریا سے کچھ مناظر ملاحظہ کیجیے. عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جبکہ لودھنا پنجاب پاکستان میں 10 روزہ سنت اعتکاف کے مناظر بھی پیش خدمت ہیں. شعبہ تعلیم کے زیر انتظام مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں عظیم الشان شخصیات اجتماع کا سلسلہ ہوا. اس اجتماع میں ایف سی اے پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز کے فائنینس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. رکن شورا حاجی آفور رضا تاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا، دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف کروایا، جبکہ اسی مجلس کے تحت قائد اعظم میڈیکل کالج بھاولپور کے پرنسپل خواجہ ہارون خورشید اور رحیم یار خان کے مقامی میڈیکل کالج کے پرنسپل غلام مصطفیٰ آرائیں سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا. اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی. آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الحدیث الثانی عشر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ. یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے بہترین اسلام میں سے، اسلام کی بہترین باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے لیے نافع نہ ہو، مفید نہ ہو، فائدہ مند نہ ہو. یہ حدیث حسن ہے اور اس کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے. یہ حدیث انتہائی جامع کلمات پر مشتمل ہے اور انسان کی زندگی کو بنانے والی، انسان کی شخصیت کو بنانے والی یہ حدیث مبارکہ ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آدمی کا جب ایمان کامل ہو جائے،
آدمی کا اسلام اچھا ہو جائے، کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اس کے مکمل اسلام میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ لا یعنی فضول اور ایسی چیز، ایسی بات کہ جو اس کو دین و دنیا میں آخرت میں کسی طرح نفع دینے والی نہ ہو، اس کو چھوڑ دیں۔ اس بات کو ہم اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ان کے حوالے سے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا تھا کہ انہوں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمہ وقت حاضر رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، آپ علیہ السلام سے حاصل کیا، اس کی بہترین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی فضول چیزوں کو چھوڑ دے، فضول باتوں کو، فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء، آدمی یعنی اس میں آدمی سے مراد مرد بھی شامل ہے اور عورت بھی شامل ہے، کہ جو بھی شخص ہے، ایک شخص کامل جو ہے، اس کے ایمان میں سے، اس کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ فضول اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بہترین اسلام میں کی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اسلام کے محاسن، اسلام کی بہترین باتیں بہت ساری ہیں، جن میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ بندہ لا یعنی اور فضول باتوں کو ترک کر دے، فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ ترکہ ما لا یعنیہ، ان باتوں کو چھوڑ دے کہ جو اس کے لیے غیر مفید ہیں۔ عمومی طور پر یہاں جو لا یعنی لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد لیا جاتا ہے فضول گفتگو کو، ایسی گفتگو کہ جو فضول ہو، نفع دینے والی نہ ہو۔ لیکن یہ حدیث پاک صرف زبان کے حوالے سے خاص نہیں ہے، بلکہ اس میں اور تمام کے تمام معاملات شامل ہیں، چاہے وہ آدمی کے دنیاوی معاملات میں سے ہو، چاہے وہ دینی معاملات میں سے ہو، چاہے وہ اس کے اخروی معاملات میں سے ہو، کسی طرح کا معاملہ ہو، تمام معاملات کے حوالے سے یہ حدیث پاک شامل ہے۔ ہر معاملے کے بارے میں یہ حدیث پاک رہنمائی کرنے والی ہے۔ اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔ سوال ہے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحومین یا اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتے وقت ان کا نام لینا ضروری ہے؟ نام لیں گے تو ان کو زیادہ اچھا لگے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے، سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ میں جیسے کہ آپ تینوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تینوں ضرور کل کرم فرمائیے گا، تو دیکھیں سلمان بھائی آپ نے آنا ہے یہاں، تو ابھی سلمان بھائی کو الگ سے ایسا لگے گا کہ یار مجھے کو تھوڑا سا خاص بولا نا، تو نام لینے سے جس کا نام لیا جائے گا امید یہی ہے کہ اس سے زیادہ خوشی ہوگی، نام لینے میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نگران شورا سے عرض ہے کہ بعد از ماہ رمضان بھی اپنے بیانات نشر مقرر کرنے کی مجلس مدنی چینل کو اجازت دے دیجئے، صبح تہجد کے وقت سے لے کر اشراق و چاچ تک۔ اصل میں شعبہ بنا ہوا ہے مجلس مدنی چینل کی، جو ہے وہ اپنے طور پر بہت کچھ کر ہی رہی ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ مجلس کو ڈکٹیشن دینے کا مزاج ہونا نہیں چاہیے، بالخصوص اپنے بیان کے حوالے سے، کہ جیسے میں اپنے مجلس کو کہتا رہوں کہ میرا بیان اس وقت لگا دیجئے گا، تو میرا فلاں بیان اس وقت لگا دیجئے گا، تو میرا یہ بیان اس وقت لگا دیجئے گا۔ یہ بات بعض اوقات اپنائیت میں تو کبھی کبھی چل جاتی ہے، لیکن بیسیکلی دیکھا جائے تو شاید یہ انداز حکمت عملی کے خلاف ہے، کیونکہ سلمان بھائی انسان کے ساتھ شیطان جو ہے نا اس کی خون میں گردش کر رہا ہوتا ہے۔ جی اگر آپ اس طرح کریں گے نا، اور اپنے بیانات، اپنے اوقات کار کہ میرا اجتماع ہے، میرا بیان ہے، اس کو براہ راست کر دو، اس سے فلاں ٹائم پر ریکارڈ کراؤ، یا پیک ٹائم میں اس کو آپ چلا دیجئے، تو تھوڑا بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہیے۔ ہم بھلے گھما پھرا کر تھوڑے اس کے باہر کوئی اور کہے نا کہ یار ان کا بیان، جیسے میں آپ کے بارے میں کہوں کہ یار سلمان بھائی کا، یا ہمارے اسد بھائی کے بارے میں کہو یار اسد بھائی نے جو اس ٹائم جو نعت شریف پڑھی تھی نا، اب اسد بھائی اگر جا کر ڈائریکٹ کہہ دیں کہ وہ جو میں نے میلاد حال میں پڑھا تھا نا یہ بہت اچھا کلام تھا، میں نے بھی زندگی میں پہلی بار اتنا ذوق سے پڑھا تھا، پھر اس کو چلایا کیجئے گا۔
تو اگلا تو شاید مسکرا کر یوں کر دے گا نہیں نہیں میں نے بھی سنا تھا، لیکن ہو سکتا ہے دل میں اس کے خیال ہے کہ یار اس کو بڑی اپنے کلام سننے کی پڑی ہوئی ہے. تو یہ حکمت عملی کی بات ہے. جو اس طرح کی حکمت عملی چک جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اپنائیت ہے، آپس میں تعلق بہت اچھا ہے، تو جب تک تعلق اچھا ہے تب تک اچھا لگے گا. جس دن تعلق ٹوٹ جائے گا اس دن ساری فائلیں کھل جائیں گی. کہ یار جب ٹھیک ہے ہوتا ہی ہے بعض اوقات، کیونکہ امیر سنت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، اور جس سے نفرت ہو جائے نا اس کی عطر سے بھی بو آتی ہے. تو وہ جو محتاج شخص ہوتا ہے نا وہ سدا سکھی ہوتا ہے. تو میری تو یہی مدنی التجا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں. یعنی کہ تو یہاں تک عرض کروں گا کہ گھر والوں کو بھی ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، قریب ترین دوستوں کو بھی ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی. ہم لوگ اپنی کمزوریاں اپنے دوستوں سے اور اپنے جان پہچان والوں سے شیئر کرتے ہیں. نہ کیا کریں. اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی ہو گئی ہے، کوئی ایسا پرابلم ہے، تو اب دعا کسی سے کروانی ہے. آپ کو حسن ظن ہے کہ یار یہ دعا کریں گے دعا قبول ہو جائے گی، تب بھی ان کو اپنی بیماری یا اپنی وہ کمزوری اپنا وہ عیب بتانا کب ضروری تھا. آپ دعا کیجئے، میں ایک بہت آزمائش میں ہوں، اللہ میری آزمائش دور فرما دے. بات بہت مختصر ہے اور بہت جامع ہو جاتی ہے. اگلا دعا کر دے گا یا اللہ اس کی آزمائش دور کر دے، تو بس ہمارا تو کام ہو گیا نا. اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈیفینیٹ ڈاکٹر کو بات بتانی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بیماری کی تشخیص کرنی ہے، اس کو علاج کرنا ہے، دوا دینی ہے. تو لیکن ڈاکٹرز کی جو میں فیلڈ کو جو جانتا ہوں تو ڈاکٹرز کی فیلڈ جو ہے بڑی امین ہوتی ہے. یعنی کہ یہ امانت دار فیلڈ ہے. یہ ڈاکٹرز مریض کے عیوب دوسرے مریض کو یا کسی اور کو اتنے بتانے کا ایسے واقعہ سنے نہیں ہے. اسی طرح مفتی جو ہوتے ہیں نا، عالم اور مفتی، یہ بھی امین ہوتے ہیں. کوئی شخص جا کر اگر دیکھو شرعی مسائل کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، وہ کیا کرے. نمازوں کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے آپس کے مسائل ہیں، وہ شرعی رہنمائی لینا چاہ رہا ہے، تو ڈیفینیٹ اس کو جا کر بات کرنی پڑے گی. کوشش کرتا ہے کہ یہ آدمی مطلب کہ تھوڑی سی وہ تہدار بات کر لے کہ کسی کا اگر ایسا مسئلہ ہو تو، لیکن بعض اوقات اپنی ہی بات کرنی پڑتی ہے. تو مفتی ہو، مفتی اسلام اور عالم دین اور علم دین کا عالم ہو، تو ایسے عشاقان رسول سے جب بھی آپ کوئی مسئلہ بات کریں گے تو وہ انشاءاللہ آپ انہیں امین ہی پائیں گے. یہ ان کا منصب ہے. تو یہ ایک حکمت کی بات میں نے عرض کی ہے کہ ہر ایک کو اپنی کمزوریاں بتاتے پھرنا یہ درست نہیں ہے. مطلب کہ اپنی فلاں چیز تو میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں بتانے سے آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر اس نے کہیں بات کھول دی نا تو بعض اوقات بہت رسوائی ہو جاتی ہے. یہ ایک حکمت کے مدنی پھول تھے جو امیر سنت کی صحبت سے سیکھنے کو ملے ہیں، میں نے آپ کی طرف بڑھا دی ہے. جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ عربی کی بجائے اردو میں بھی دے سکتے ہیں؟ خطبہ عربی میں سنت متوارثہ ہے، تو اس سنت کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اردو میں خطبہ نہ دیا جائے، صرف عربی میں خطبہ دیا جائے. اچھا، یہ دلیل نہیں چلے گی کہ عربی میں سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم مقامی زبان میں خطبہ دیتے ہیں، اردو میں یا انگلش میں یا فلاں میں. تو پھر نماز میں جو عربی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ اور دیگر صورتیں اور التحیات، یہ کون سا سمجھ میں آتی ہے؟ تو اب یہ بھی انگلش میں کر لو، پھر اردو میں کر لو. تو جو شریعت نے ہمیں کہا نا لبیک، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، ورنہ ایسی ٹھوکر لگے گی کہ اٹھ نہیں سکیں گے. اذان بھی تو عربی میں، یہ کون سا سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت عربی میں کرتے ہیں، الحمدللہ کریں گے انشاءاللہ. خطبہ بھی عربی میں پڑھیں گے انشاءاللہ. عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عربی سے ہم کو پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. میں فطرانے کی رقم یہاں ساؤتھ افریقہ ادا کروں یا میرے گھر والے پاکستان ادا کر سکتے ہیں؟ دنیا میں جہاں بھی کسی کو وکیل کر سکتا ہے کہ میرا فطرہ تم ادا کر دو، رقم بھجوا دے. وہ یا اگر کوئی دوست ہے اور وہ اطلاع کر دیتا ہے یا گھر کے افراد اطلاع کر دیتے ہیں کہ آپ
کا फितरा हम यहाँ अदा कर देंगे। तो जहाँ बंदा है उस मुल्क के हिसाब से अगर दूसरे मुल्क में देना चाहता तो उस मुल्क के हिसाब से मालियत की रकम या वो चीज़ें देनी होंगी। खाली करेंसी भी शर्त नहीं है, और जैसे गेहूँ दे दे और खजूर दे सकते हैं, छुआरे दे सकते हैं और किशमिश दे सकते हैं। किशमिश महंगी है, सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। इस साल का 1437 सिने हिजरी के रमज़ान मुबारक बाबुल मदीना के लिए किशमिश के हिसाब से भी 1600 और खजूर के हिसाब से भी 1600 फितरा, और जौ शरीफ 320 रुपये एक फितरे के, जबकि गंदुम के हिसाब से लिखा है 100 रुपये। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं सदका फित्र अदा करने में 3 फजीलतें। सदका फित्र अदा करने की पहली फजीलत रोज़े का कबूल होना। एक हदीस के मुताबिक वरना रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक इन्हें लटके हुए रहते हैं जब तक सदका फित्र अदा नहीं किया जाता। दूसरी सकरात मौत में आसानी, और तीसरी अजाब कब्र से नजात। सदका फित्र देना कितना बड़ा सवाब का काम है। ईद का चांद जब दिखेगा ना, इसमें अक्सर लोग हमने कहते हैं सुनाया कि यार मौलाना के बच्चों के कपड़े सिल रहे होंगे तो 29 का चांद कर देंगे, नहीं तो वो 30 का चांद कर देंगे। इस तरीके से उलमा इकराम पे तोहमत लगाना और ऐसी बातें करना, ये कैसा है? बेबाकी है, बहुत बुरी बात है। बेचारे जो मौलाना जो है ये थोड़ी अपनी मर्जी से कोई चांद का ऐलान करते हैं। चांद नजर आ गया है ना, शरीयत ने जो गवाहों की शराइत मुकर्रर की हैं उसके मुताबिक गवाहों ने आकर इकरार किया कि हमने चांद देखा है, और उलमा ने उनसे सवाल जवाब भी किए जो एक शरीयत ने वो इसका मेयार रखा है। अब ये उलमा मुतमईन हो गए तो वो चांद का ऐलान कर देंगे। तो इसमें इस तरह की बातें करना जो है ये गुनाह का काम है। किसी भी मुसलमान पर तोहमत नहीं रख सकते, और उलमा पर तोहमत रखना ये तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तौबा करें और ऐसी बातें ना किया करें। ईद का चांद निकालना तो मुल्ला मौलवी का काम है, नऊज़ुबिल्लाह यूँ भी कहते हैं लोग, और इस तरह 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 की बातें करते हैं। हालांकि रमज़ान शरीफ के जाने का एक एहसास बंदे को हो कि रमज़ान रुखसत हो गया, मैंने इसकी कदर नहीं की, अब वो चला गया, ये सब हसरतों के साथ बंदा जो है वो चांद रात में भी अल्लाह ताला को याद करे, ठीक है ना। और इसके बजाय ये बहसों का बाजार गर्म कर देते हैं और उलमा पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसी हरकतें बंद होनी चाहिए, आपकी आखिरत के लिए बहुत नुकसानदेह अगर ऐसी बातें करेंगे। तो बाज़ औक़ात इख्तिलाफ भी होता है उलमा का, तो इसमें भी आदमी जो है वो अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखे, कुछ बक बक ना करे। फिर ये कि चांद देखने की तरकीब में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उलमा नहीं होते, वो भी शामिल होते हैं उसमें, साइंटिस्ट भी शामिल होते हैं, साइंसदान वगैरह भी, लेकिन बस वो जहन इतना ख़राब हो गया लोगों का कि ये हदफ तनकीद बनाएंगे तो उलमा को बनाएंगे कि मौलाना यूँ मौलाना यूँ। ये अपने जो बिरादरी के जो होते हैं मुंडाना, इनको कुछ नहीं बोलते, जो ये मुंडाना होते हैं, दाढ़ी मुंडे, तो ये मौलाना को बुरा भला बोलते हैं, तो मुंडाना को सेफ साइड दे देते हैं कि तू हमारा आदमी है, तेरे को नहीं बोलेगा, भले सब कारनामा तेरा हो। ना मुंडाना को बोले ना मौलाना को बोले, किसी को कुछ ना बोले। अगर किसी ने नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक गलत भी ऐलान किया, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी मुसलमान के बारे में हम क्यों बदगुमानी करें, तो इसका जवाब आखिरत में इसने देना है, हमने नहीं देना। फिर भी हम बक बक करके अपनी आखिरत दांव पर लगाएं। फैज़ान